Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 13, and the title of lecture number 13 is Brands and Stakeholder Relationships. In today's lecture, what we will cover: first we will discuss what does brand means. We have a small discussion where I will explain you all the aspects of a brand that is important from advertising point of view. Then we will discuss number 2, how are brands created and maintained. Then we will discuss how are brand relationship created and maintained. What is brand equity and how is it created? So today we have mostly discussion relating to the brand. Again, the reason is why we are considering and giving more importance to the brand. The reason is because we always encourage being a marketers to establish brands. And why? The reason is because if you are able to establish the brand, you are able to increase your revenue. Brands always fetch more revenue and you are able to create brand equity. And as per the discussion of one of the most prominent industrialists, he said that if you take everything from me, all the assets, all the property, I will not mind, and I just want to take one thing, and that is the brand. If I have the brand, I can regain all assets, all factories and all production units, and the brand is actually the power and strength of a business. So today we will discuss in detail, and first the chapter perspective, changing world. What is happening, what we are doing initially and what we are doing now and onward. Traditional product focus, create customers. वही बात जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जो ओल्ड वर्ल्ड में क्या है या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फोकस क्या है, उसमें ये था क्रिएट कस्टमर्स, कि बस ये कस्टमर्स बनाए और कस्टमर्स. इफ यू हैव 1 मिलियन कस्टमर, इंक्रीज मोर, गो फॉर मोर कस्टमर्स. अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या ब्रांड फोकस में क्या होता है? ब्रांड फोकस में बिल्डिंग ब्रांड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. जब आप ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं तो साथ ही आप कोशिश करते हैं कि आप एक रिलेशनशिप डेवलप करें. आप कस्टमर्स की लॉयल्टी गेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर आपके साथ लॉयल होंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा. फ़ायदे से मेरी मुराद ये है कि देखिए, द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर इज़ ऑलवेज हाई एंड इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड रिटेन कस्टमर्स. देखिए, अगर आपने नए कस्टमर बनाने हैं तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी. जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे आपके एक्सपेंडिचर आएंगे. सो इट्स स्ट्रांगली रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग कस्टमर्स, जस्ट बिल्डिंग ब्रांड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. अब इसके बाद एक और चीज़ जो सी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रिवॉर्ड सेल्स. पहले क्या होता था कि आपका यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपको रिवॉर्ड किया कि आपकी सेल्स इंक्रीज होगी. अभी ये है कि जब आपके रिलेशनशिप के साथ अगर आप जाएंगे तो रिवॉर्ड क्या, मोर सेल्स एंड प्रॉफिट्स. देखिए, सेल्स तो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन प्रॉफिट्स आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है? एक तो ये कि आपको वो एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ेंगे कि जो आपको नए कस्टमर्स बनाने के लिए करने पड़ते हैं. फिर जब लॉयल कस्टमर है, जब वो बार बार आपकी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको इंक्रीज करता है. एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक, व्हेन अ कस्टमर बायज योर प्रोडक्ट थर्ड और फोर्थ टाइम, then you are able to reach at break even of the expenses that you do to bring that customers, to attract that customers to use your brand. कि जब कोई भी कस्टमर 3 से 4 दफ़ा एक ही प्रोडक्ट खरीदता है तो तब जाके आपके एक्सपेंसेस कवर होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस जो कि आपने उस पर खर्च किए इन द फॉर्म ऑफ ए एडवर्टाइजिंग, तो वो आप उससे रिकवर कर पाते हैं. अच्छा, इसी तरह
اوپننگ کیس دیکھتے ہیں. سیگل اینڈ گیل ایک کمپنی ہے جو کہ برانڈ امیج یا برانڈ ایکویٹی پہ کام کرتی ہے. اس نے ایک ٹاسک جو اس کو دی گئی. کیٹرپلر جو ہے ون آف دا لیڈنگ برانڈ ان ارتھ موونگ اکوپمنٹ, پوری دنیا میں یعنی کہ فیمس ہے, اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ بڑی کوالٹی کے ارتھ موونگ اکوپمنٹ بناتے ہیں. تو ان کی جو امیج بلڈنگ کے لیے جس کمپنی نے کام کیا تھا اس کا نام تھا سیگل اینڈ گیل. سیگل اینڈ گیل کمپنی جو ہے انہوں نے کیا کیا, چیلنج کیا تھا. چیلنج یہ تھا کہ ریپوزیشننگ کیٹرپلر. No doubt Caterpillar is a very good brand, very prominent, strong brand. But what actually they are doing, they want to reposition themselves. دیکھیں کوئی بھی برانڈ, یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی برانڈ کتنا بھی پاپولر ہو, اس کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. And it's not necessary, suppose if you have a successful brand, it remains successful throughout the life. Very popular, very strong brands also suffer. They have to reposition themselves. They have to revitalize their presence. Like in the recent example, آپ نے دیکھا ہوگا IBM ایک زمانے میں کمپیوٹرز میں لیڈنگ برانڈ تھا, لیکن آج IBM کی وہ پوزیشن نہیں ہے. ابھی آپ کی یعنی کہ ریسنٹ ایگزامپل جو سی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے موبائل فون یوز کرنا شروع کیا تو نوکیا برانڈ ایک بہت پاورفل اور ویل نون برانڈ تھا. اسی طرح ایک اور برانڈ بلیک بیری اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا, اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر میں. آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے مینیجرز, ٹاپ مینجمنٹ, دے آلویز ٹرائی اینڈ دے وانٹ ٹو یوز دی بلیک بیری. لیکن آج نوکیا کی پوزیشن کہاں پر ہے, بلیک بیری ایز اے برانڈ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, یہ آپ ضرور دیکھیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کیا نام ہے ایک برانڈ وہ سٹرونگ ہے تو وہ ہمیشہ سٹرونگ ہی رہے گا. برانڈس کو بھی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, اینڈ گڈ برانڈس آلویز overcome their problems. They work and reposition themselves and they find some better and new solutions to gain the customer acceptance. Similarly, Caterpillar کا بھی یہی چیلنج تھا کہ repositioning. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, IMC programs developed by Siegel and Gale featuring new focus on benefits to customers in advertising, brochures and newsletters, sale presentation. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے ایڈورٹائزنگ پہ ایفرٹ کیے, ان کے بروشرز اینڈ نیوز لیٹرز. اب دیکھیں صرف ایک چیز نہیں کر رہے. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں آپ ڈفرینٹ فنکشنز کو کمبائن کرتے ہیں. Now it's up to you کہ you are using 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 کتنے آپ اس کو یوز کریں. لیکن یہاں پر دیکھیں انہوں نے ایڈورٹائزنگ بھی کی, انہوں نے بروشرز بھی بنائے, انہوں نے نیوز لیٹر بھی. اب نیوز لیٹر جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ ول کم انڈر دی کیٹیگری آف پبلک ریلیشنز, PR میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیلز پریزنٹیشنز, انہوں نے ان کو سیلز پریزنٹیشن ڈیولپ کر کے دی کہ جہاں پر جا کے دے آر ایبل ٹو کنونس اینڈ موٹیویٹ اینڈ ریپوزیشن دیئر برانڈس. اب ریزلٹس دیکھیں. Caterpillar sales stabilized and grew. Company culture began to change to fit new identity. Caterpillar کی کیا ہوا, ان کی سیل جو سی وہ اسٹیبلائز ہو گئی اور اس کے بعد انکریز ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ کمپنی کلچر بگن ٹو چینج. جو کمپنی کا کلچر تھا, دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے برانڈ کا امیج چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمپنی کا کلچر بھی چینج کرنا پڑے گا. برانڈ جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس دی ریفلیکشن آف دی کمپنی. If your company is not having the same image, they will not be able to create the same image into their brand. So it's very much important that first you incorporate the new image into your organizations, and then the people, the employee, the staff is able to incorporate the same image into the brand. So انہوں نے یہی کیا کہ سیگل اینڈ گیل نے جو سے
کیٹرپلر کو ری پوزیشن کیا, اور ری پوزیشننگ سے کیا ہوا کہ کیٹرپلر کی جو سیل جو تھی نہ صرف اسٹیبلائز ہو گئی بلکہ وہ پہلے سے بہتر ہو گئی. What is a brand? This is one of the most famous definition. Although initially I don't want to discuss with you, lekin I don't want to confuse, so I bring this definition and I also bring a new definition. This definition is a brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. This is one of the most basic definition, and definitely you cover somewhere in your basic marketing course, principle of marketing. تو میں نے اس لیے لے کر آیا کہ اگر میں نئی ڈیفینیشن لے کر آتا تو آپ سارے کہتے ہیں کہ یار ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ تو کچھ ایسی نہیں تھی. تو ڈیفینیشنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ وہ برانڈز ہوتے ہیں. All these are the different brands, جن میں سے بہت ساروں کے ساتھ آپ یعنی کہ فیملیئر ہیں. یہاں پر دیکھیں جو پہلا جو ہے ون آف دا لیڈنگ برانڈ کوکا کولا ہے, آئی بی ایم ہے, پھر میکڈونلڈ کا سائن بھی نظر آ رہا ہے, گوگل کا بھی نظر آ رہا ہے, مائکروسافٹ بھی ہے. اگر آپ کو کیا نام ہے فیشن ڈیزائننگ سے شوق ہے تو یہاں پہ زارا بھی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سارے فیمس برانڈ جو ہیں وہ سارے. تو دیز آر دا برانڈس. پھر اس کے بعد ہے واٹ ڈز برانڈ مین. اب یہ وہ ہے کہ جو ہم ایڈورٹائزنگ میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ برانڈ سے کیا مراد ہے. برانڈ a perception resulting from experiences with and information about a company or line of products. اب اس نے ایک اور بات کی ہے. وہ جو پہلی جو ڈیفینیشن تھی بڑی بیسک ڈیفینیشن تھی, اس ڈیفینیشن میں تھوڑی سی فلسفی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ برانڈ کیا ہوتی ہے, ایک ہماری پرسیپشن ہوتی ہے, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, what we have in our mind. کس کے متعلق؟ ایک کمپنی کی, اس کی پروڈکٹس کی, اس کی جو سروسز ہیں ان کی, اور جب ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری جو بھی پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے ان آور مائنڈ, دیٹ از بیسیکلی برانڈ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ دی پروسیس آف کریٹنگ اے برانڈ امیج دیٹ انگیج دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف کسٹمر. اب برانڈنگ کیا ہے کہ آپ اپنے برانڈ کو جو امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ امیج جو کہ ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کے ساتھ میچ کرتا ہو, and people are able to know and people are able to use your brand and they show loyalty with the brand. The role of brands. اب یہ برانڈس کا رول کیا, برانڈس کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں برانڈ. تو آج کے لیکچر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ برانڈس ہوتے کیا ہیں, ان کو کیوں اتنی ویٹیج دی جاتی ہے, کیسے کریٹ ہوتے ہیں, ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, ان کی کیا یعنی کہ ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہاں پر ہے کہ دی رول آف برانڈس, کہ برانڈس کا رول کیا, وہ کیا کام کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دی میکر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ برانڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی اس کا اوریجنیٹر کون ہے, اس کا پروڈیوسر کون ہے, اس کا مینوفیکچرر کون ہے. نیسلے. اب نیسلے واٹر ہے, نیسلے سیریلیک ہے, نیسلے ملک ہے, نیسلے چاکلیٹ ہے, یعنی کوئی چیز, نیسلے سویٹس ہے. اب وہ کیا ہے کہ پہلے نیسلے اس کے بعد نیسلے اس کے بعد. اب کوئی بھی چیز ہے جب اس کے اوپر نیسلے آ جائے گا تو دیٹ مینس کہ اٹس اشورنگ دس از ون آف دی موسٹ فیمس اینڈ اولڈ فوڈ انڈسٹری. تو یہاں پر ایک آئیڈینٹیفائی دی میکرز, سمپلیفائی پروڈکٹ ہینڈلنگ. ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ویسے ہوں جیسے کوئی بھی جنرک پروڈکٹ پڑی ہے تو ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. 3-4 یعنی کہ پیکیجز میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سی, ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی نام تو دینا پڑے گا, ہم اس کو کیسے کریں گے. تو برانڈ سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کی ہینڈلنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آرگنائز اکاؤنٹنگ. دیکھیں آپ کی جو بھی اکاؤنٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں کہ اگر آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہے, ایک پروڈکٹ ہے اگر آپ اس کو نام نہیں دیتے, برانڈز نہیں دیتے, تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے کہ کون سی چیز جو سی ہے وہ اس کی سیل زیادہ ہے, یہ جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے یہ اس سے ہوا ہے.
تو برانڈنگ سے آپ کی یہ ساری جو ہے نا، یہ اکاؤنٹنگ ہے، ہینڈلنگ ہے، اس کی موومنٹ ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے، یہ ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں، بیکاز بائی ہیونگ اے برانڈ نیم ایکچولی یو آر گیونگ دیم دی آئیڈینٹیفیکیشن. پھر اس کے بعد ایک اور ہے آفر لیگل پروٹیکشن. برانڈس جو ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس کے رائٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی بھی فیمس برانڈ ہے اس کو اس کا نام یا اس کے فیچرز جو ہیں اس کو آپ یوز کر سکیں. وہ ہمیشہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آپ برانڈ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو پرمیشن کے بغیر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ایک اور بات ہے سگنیفائی کوالٹی. برانڈ آپ کو ایشورنس دے رہا ہوتا ہے. ایشورنس کس بات کی کہ اف یو بائی دا سیم پروڈکٹ اگین اینڈ اگین یو ول فائنڈ دی سیم کوالٹی. دیر ول بی نو چینج ان ٹرم آف features, in term of taste, in term of specification, in term of functionality, it remain the same. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے چیز خریدی ہے تو جی وہ کوئی اور تھی، دوسری دفعہ وہی چیز خریدی ہے تو وہ کوئی اور. پھر اسی طرح آپ کے کریٹ بیریئرز ٹو انٹری. اب کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح وہی چیز کرے، کیونکہ یہ ایک برانڈڈ پروڈکٹ ہے. نو باڈی کین ڈو دی سیم. پھر اس کے علاوہ سرو ایز اے کمپیٹیو ایڈوانٹیج. نو ڈاؤٹ برانڈ آپ کو بہت بڑا ایک ایج دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز. اف یو ہیو اے اسٹرانگ برانڈ یو ہیو این ایج. دیکھیں ابھی جو بھی برانڈ لیڈ کر گیا ہے، اب کسی نئے کے لیے اسی فیلڈ میں آ کے اس کو کمپیٹ کرنا اتنا آسان نہیں. کیڈبری ہے، اب کوئی اور چاکلیٹ امیجیٹلی آ کے اس کو اتنا ہی ٹائم چاہیے، وہ کیڈبری کا اسٹیٹس نہیں لے سکتی. وہ ایکسپیرینس، وہ مارکیٹ کوریج، وہ کسٹمرز ایشورنس، کسٹمر لائلٹی، اٹ از ناٹ ایزی. اٹ ٹیکس ایئر. برانڈس اوور نائٹ اسٹیبلش نہیں ہوتے. برانڈ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ سیکیور پرائس پریمیم. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب مجھے یہ ساری ایشورنسز ملیں گی، نیچرلی آئی ایم ریڈی ٹو پے مور فار اے پرٹیکولر برانڈ. یہی بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وائی وی وانٹ ٹو اسٹیبلش برانڈ، بیکاز وی وانٹ ٹو جنریٹ پریمیم. وین وی ہیو برانڈس وی کین انکریز آور ریونیو. وہی چیز ہم زیادہ مارجن پر بیچ سکتے ہیں، بیکاز پیپل لائک اٹ, people want it, and just because of the customer's preference we charge a higher price for a brand. Advantages of strong brands. پھر وہی چیزیں ہیں لیکن ایک اور اینگل سے improved perception of product performance. دیکھیں ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار برانڈڈ پروڈکٹس میں اس لیے لیتا ہوں کہ ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ایشوز. نان برانڈڈ کا یہ کہ پتہ نہیں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی. تو یہی جو چیز ہے کہ امپرووڈ پرسیپشن آف پروڈکٹ پرفارمنس، کہ وی ہیو ایشورنس فرام دا مینوفیکچررز کہ دس پروڈکٹ ول ورک ایٹ دیٹ لیول اور اسٹینڈرڈ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ گریٹر لائلٹی. آپ کی جو ایک لائلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دا پروڈکٹ یو ول اگین اینڈ اگین یوز دی سیم پروڈکٹ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے کہ لیس ورنیبلٹی ٹو کمپیٹیو مارکیٹنگ ایکشن. برانڈ کیونکہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مارکیٹ میں کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ آئے تو آپ کا جو برانڈ جو ہے وہ سفر کرے. تو برانڈ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے. تھوڑا بہت اگر کہیں مارکیٹ میں کوئی اسلمپ آ گیا ہے، کوئی ریسیشن آ گیا ہے، تو نارملی برانڈس ہیو دی ایبلٹی ٹو سسٹین دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک برانڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. Less vulnerability to crisis. Again, similarly, if there is a crisis is there, so even brand can sustain those crises. Larger margin, آپ کا مارجن اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہی پروڈکٹ شاید آپ کم قیمت پر بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن برانڈڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اس میں پروفٹ مارجن جو ہے وہ آپ کا کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. مور انلاسٹک کنزیومر رسپانس. کنزیومر کا جو رسپانس ہے وہ بھی انلاسٹک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اگر پرائس چینج کی تو کنزیومر جو ہے وہ آپ کی برانڈ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اسی طرح پرائز انکریز کرنے سے یا ڈیکریز کرنے سے آپ کے جو کسٹمر جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے آپ کی پروڈکٹ لینی ہے اس نے آپ کی پروڈکٹ لینی ہی ہے. اور یہی جو چیز ہے یہ آپ کی
کسٹمر لائلٹی کہلاتی ہے. گریٹر ٹریڈ کوآپریشن. اگر آپ کے پاس برانڈس ہیں تو آپ کا جو ٹریڈ کوآپریشن جو ہے وہ بھی آپ کا کہیں مینی فولڈ بڑھ جاتا ہے. ہر کوئی اچھے برانڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی جو ہے اس کو اون کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی اچھے برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتا ہے. تو اسی چیز کو اس نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ گریٹر ٹریڈ کوآپریشن اف یو ہیو اسٹرانگ برانڈس. انکریز مارکیٹنگ کمیونیکیشنز افیکٹونیس. آپ کی جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپ کی افیکٹو بنا دیتا ہے. دیکھیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اگر لیور بردر اپنا کوئی ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل اگر اپنا کوئی نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں, یا نیسلے اپنی کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتا ہے, کیڈبری اپنا کوئی نیا برانڈ لے کر آتا ہے, آپ کے لیے بڑی آسان ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا. یہ بات نہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. جیسے مارکیٹ میں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ اٹس اے پارٹ آف اور اٹس فرام سیم world famous brands platform, then we give it more weightage, we give him a more assurance. اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی یہ جو پروڈکٹ جو سی ہے, جیسے لیز ہے, سپوز لیز اب کس کا, پیپسی کا برانڈ ہے, ایک مفن ہے پیپسی کا برانڈ ہے, تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ پیپسی انٹرنیشنل کا برانڈ ہے, کوئی چھوٹی موٹی کمپنی تو نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی دیکھیں, اس کی کوریج, اس کی کمیونیکیشن ساری جو سی ہے وہ بھی کافی پاورفل اور اسٹرانگ ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز, پاسبل لائسنسنگ اپورچونیٹیز. اگر آپ کے پاس اسٹرانگ برانڈ ہے تو آپ اس کو لائسنسنگ کر کے وہاں سے بھی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لائسنسنگ مینس کہ یو گیو سرٹن رائٹس ٹو ادر کہ they can use your brand's name or product or whatever be the requirement of your license, کہ آپ کس قسم کا لائسنس دے رہے ہیں, تو اس کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے امیج کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہم بات کرتے ہیں کہ جی برانڈ پرومس. برانڈ پرومس, تو what is a brand promise? A brand promise is the marketer's vision of what the brand must be and do for consumers. دیکھیں, جو ایک ہے مارکیٹر جو ہے وہ آپ کو ایک ایشورنس دے رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ڈفرینٹ برانڈز ہیں, ڈولنس کہتے ہیں کہ ڈولنس ریلائبل ہے. اب وہ آپ کو ایک ایشورنس دے رہا ہے, ایک پرومس آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ جی یہ ریلائبل ہے, اٹ ول ورک واٹ ایور دی کمٹمنٹ اینڈ پرومسز وی میک وتھ یو, اٹ ول ناٹ بی ڈس اپوائنٹ یو, we are giving you the assurance. تو یہ جو ایک بات ہے کہ ہر برانڈ جو ہے وہ اپنے یوزر کے ساتھ سرٹن پرومسز کرتا ہے, اور وہ جو پرومسز جو ہیں, وہ جو کمٹمنٹ جو ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, اور برانڈ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ڈلیور کریں as they are communicating with their consumer. پھر برانڈ ایلیمنٹس, بڑی فیمس ٹرمنالوجی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ برانڈ ایلیمنٹس کیا ہے. فرسٹ وی ہیو دی ڈیفینیشن آف برانڈ ایلیمنٹس. دیز آر دوز ٹریڈ مارکیبل ڈیوائسز دیٹ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیفرینشیٹ دی برانڈ. دیکھیے وہ ساری جو ٹریڈ مارکیبل ڈیوائسز ہیں جو ایک برانڈ کو دوسرے سے منفرد کرتی ہیں, ممتاز کرتی ہیں, ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں, اس کو یونیکنیس دیتی ہیں, یہ ساری جو سی آپ کی برانڈ ایلیمنٹس میں آتی ہیں. اور برانڈ ایلیمنٹس کی جو ڈیٹیل ہے, ٹائپس آف برانڈ ایلیمنٹس, یہ سارے آپ کے برانڈ ایلیمنٹس ہیں. لائک دا فرسٹ ون, برانڈ نیم. جو بھی برانڈ نیم ہے یہ وہ برانڈ ایلیمنٹ ہے. پھر آپ کے URLs, یونیفارم ریسورس لوکیٹرز, یہ جو آپ کے ویب ایڈریسز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ایک برانڈ ایلیمنٹ ہے. لوگوز اینڈ سمبلز, پھر کریکٹرز, پھر سلوگنز, جنگلز, پیکیجنگ. اب یہ جو 7 آپ کے سامنے جو باکسز ہیں یہ کلیکٹیولی جو ہم ان کو کہتے ہیں برانڈ ایلیمنٹس, اینڈ دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف برانڈ ایلیمنٹس. آپ ان میں سے کتنوں سے واقف ہیں؟ آپ نے ان میں سے کتنوں کا نام سنا ہوا ہے؟ سپوز اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جنگلز کیا ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگلز کیا ہیں؟ یا میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ کریکٹرز کیا ہوتے ہیں, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کریکٹر اینڈ سمبل اینڈ لوگوز, تو کین یو ڈیفرینشیٹ اٹ؟ یس, نو. سو
Let's we have a discussion on each of them, and I'm not only explain to you but also I will give you the examples. आपको विजुलाइज भी करवा देंगे, आपको दिखा भी देंगे, आपको बता भी देंगे, और उसके बाद आपका काम ये है कि आपने इनको याद रखना है. आपकी फिंगर टिप्स में होंगे जी ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो ब्रांड एलिमेंट्स में जो है द फर्स्ट वन इज ब्रांड एलिमेंट्स चॉइस क्राइटेरिया. कि हम ब्रांड एलिमेंट्स को किस बेसिस पे हम इनको चूज करते हैं. पहला हम कहते हैं कि जी मेमोरेबल, इजीली रिकॉग्नाइज, इजीली रिकॉल्ड. एक ये नहीं है कि आपने कोई ऐसा एलिमेंट रख लिया जिसको लोग याद ही ना रख सकें, उनको वो उसको पहचान ही ना पाएं, रिकॉल ही ना कर पाएं. ऐसे एलिमेंट का क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने इसको लोगों के माइंड में बिठाना होता है. फिर सेकंड ये है कि मीनिंगफुल, नॉट नेसेसरली, लेकिन इफ पॉसिबल इट शुड हैव मीनिंग रिलेटिंग टू योर प्रोडक्ट और ब्रांड. डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, परसुएसिव भी हो सकता है कि जो आपको मोटिवेट करे, आपको इनकरेज करे. जैसे कुछ ब्रांड नेम ऐसे हैं कि जब उनका यानी कि फूड के अगर हम ब्रांड नेम देखें तो वो जानबूझ के वो ऐसे रखे जाते हैं, उनका नाम सुन के दिल करता है कि बंदा उनको ट्राई करे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रांड एलिमेंट है वो मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. फिर उसके बाद एक और चीज़ है लाइकेबल, फन एंड इंटरेस्टिंग, रिच विजुअल एंड वर्बल इमेजरी. कि फन एंड इंटरेस्टिंग, रिच विजुअल एंड वर्बल इमेजरी, एस्थेटिकली प्लेजिंग. ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर तो लोग उसको पसंद भी करेंगे. अब आप अगर देखें कि जो फेमस ब्रांड है, जिन ब्रांड्स को हम पसंद करते हैं, तो उनमें ये सारी खसूसियात या इनमें से कुछ खसूसियात ज़रूर होती हैं. फिर उसके बाद है ट्रांसफरेबल विद इन एंड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, अक्रॉस जियोग्राफिक बाउंड्रीज एंड कल्चर्स. ये नहीं है कि आपने ऐसा नाम चूज कर लिया है कि अगर आप अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, पता चलेगा जी अब इसमें लिमिटेशंस हैं. अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहें तो पता चलेगा जी ये तो वहाँ नहीं जा सकता. तो आपका जो ब्रांड एलिमेंट है उसमें इस किस्म की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए. रीज़न ये है कि आपको नहीं मालूम आज आप एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोकल ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नेशनल ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जी एक दिन वही ब्रांड जो है वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर चला जाए. अब यहाँ पर जो एक बात आपसे वो शेयर करनी है कि ट्रांसफरेबल में कोई एक एग्जांपल आपको मैं कोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल कोट करूँगा. सपोज आप एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक बहुत छोटे से लेवल पर, आपने उसका नाम रख दिया है ABC स्टेशनरी स्टोर. अब किसी वजह से वो जो है कल को आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी स्टेशनरी तो है ही है, तो क्यों ना मैं इसके साथ कुछ जनरल आइटम्स रख लूँ और टू सम एक्सटेंड इसको मैं जनरल स्टोर बना लूँ और ग्रॉसरी या कुछ और. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ABC स्टेशनरी स्टोर बाहर लिखा होगा, अंदर जो से आप ग्रॉसरी बेच रहे हो, तो क्या ये यानी ये कोई अच्छी वो फीलिंग देगा या लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि लोग ABC स्टेशनरी पर आके ग्रॉसरी ख़रीद रहे हो. अब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपकी लिमिटेशंस हैं कि आपने उसमें प्रोविज़न नहीं रखा, या आपका वही बात है कि आपने कोई ABC फार्मेसी खोली है, केमिस्ट शॉप खोल ली, अब आप उसको चाह रहे हैं कि जी मैं इसमें कुछ और कर दूं, तो वो क्योंकि उस नाम के अंदर आप फिर वही काम कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मिस्टेक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं कि ट्रांसफरेबल कि बाज़ औक़ात वो आप ऐसी चीज़ उसके साथ लिंक कर देते हैं कि उसमें अब मज़ीद कुछ नहीं. आपने काम शुरू किया ABC पेपर मार्ट, अब आपने देखा कि पेपर का बिजनेस आपका बहुत अच्छा हो गया और उसके साथ साथ लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप प्रिंटर्स भी बेचें या आप क्या नाम में प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बेचें. तो वहाँ पर अब आपके लिए एक इशू आएगा कि आप वहाँ पर अब उसको है तो हाउ पीपल विल बी एबल टू नो, बिकॉज पीपल विल नॉट एक्सपेक्ट कि जी ABC पेपर मार्ट से जो है हमें प्रिंटर्स भी मिल जाएंगे, हमें स्कैनर्स भी मिल जाएंगे, हमें राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाएंगे. ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं. तो इस किस्म के जो उनसे इश्यूज़ हैं. इस तरह बाज़ का आपका नाम ऐसा होता है कि जो एक कंट्री में तो ठीक है, जब आप उसको दूसरे कंट्री में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर वो आपके वो उसको सपोर्ट नहीं करता. एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, अपडेटेबल, वही बात है कि जी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको आप अपडेट करना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए. प्रोटेक्टेबल,
لیگلی اینڈ کمپیٹیٹیولی. دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. لیگلی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی برانڈ اسٹیبلش کریں تو پلیز میک شیور کہ آپ اس کو لیگل پروٹیکشن دیں, اس کو رجسٹرڈ کروائیں. اس سے ٹریڈ مارک ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اس نے بات یہ کی ہے کہ جب آپ کوئی برانڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کمپیٹیٹیولی ہو, کہ آپ کے جو کمپٹیشن میں لوگ ہیں, یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک برانڈ اسٹیبلش کیا تو پتہ چلے جی کل کو سارے لوگ ہی وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کی جو ہے وہ ممکن ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کا فرسٹ موور بینیفٹ لے سکیں. اگر آپ نے کوئی چیز کریٹ کی ہے, آپ نے کوئی برانڈ اسٹیبلش کیا ہے, تو آپ اس کو کچھ عرصے تک سسٹین کر سکیں, اس کو انجوائے کر سکیں, اس کا پروفٹ, اس کے جو ریزلٹ, اس کا فروٹ آپ کھا سکیں. اگر آپ کے برانڈ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے, وہ فوراً کاپی ہو جاتا ہے, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ہم اس ڈسکشن کو فنش کرتے ہیں. برانڈ ایلیمنٹ, چوائس کرائٹیریا, کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے وہی برانڈ ایلیمنٹس پہ, اور ون بائی ون کر کے ہم اپنے وہ 7 جو برانڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور جو فرسٹ ہمارا جو ہے ایلیمنٹ جس کو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل, دیٹ از برانڈ نیمز. Captures the central theme or key association of a product in a very compact and economical fashion. جو برانڈ نیم ہوتا ہے یہ آپ کا سینٹرل تھیم ہوتا ہے. اسی طرح موسٹ ڈیفیکلٹ ایلیمنٹس فار مارکیٹرس ٹو چینج. دیکھیں آپ باقی چیزیں پھر چینج کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے نام کو تبدیل نہیں کر سکتے. نام ہی آپ کی پہچان ہے. اگر آپ نے نام چینج کر دیا تو پھر تو سب کچھ چینج ہو گیا. تو برانڈ نیم جو ان سے ہے یہ سب سے کرٹیکل ہوتا ہے. ٹیکنیکلی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نیا برانڈ کریٹ کر دیا. وہ جو ایسوسیشنز تھیں, جو اسٹینڈنگ تھی, وہ تو اس نام کے ساتھ تھی. جیسے کوئی بھی ہے نا, انسان کو دیکھ لیں, کوئی انسان ہے, اس کا کوئی نام ہے تو وہ وہی ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی اور کو لے کر آئیں گے اور اس کا نام آپ وہ رکھ بھی دیں تو کسی کے کہنے سے وہ بن نہیں جاتا, وہ وہی تھا اور یہ یہی ہے. اسی طرح برانڈ میں جو نیم ہے, دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ ایلیمنٹ فار مارکیٹرز ٹو چینج. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے دیٹ از کلوزلی ٹائڈ ٹو دی پروڈکٹ ان دی مائنڈز آف کنزیومر. کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یار آپ کے مائنڈ میں, کنزیومر کے مائنڈ میں نیم ہی تو ہوتا ہے, وہ اس کے ان بلڈ اس کے ہے. جیسے بھی ہم پیپسی پیپسی پیپسی, اگر آپ پیپسی آج ختم کر دیتے ہیں اور اس میں مجھے کچھ اور لا کے دے دیتے ہیں تو پھر تو یہ وہی ہے. کوکا کولا جو سے ہے اس نے ایک نام ہے, اس سے لوگوں کی ایسوسیشن ہے, ایفیلیشن ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں جی یہ کوکا کولا نہیں ہے, اب یہ کوئی اور کولا ہو گئی ہے, تو پھر وہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے. اسٹل پیپل ول, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی ساری اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہیں. لوگوں کی اٹیچمنٹ جو ہے اس نام کے ساتھ ہوتی ہیں. جب آپ نے نام چینج کر دیا تو وہ ساری ایسوسیشن جو ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. برانڈ نیمز ایگزامپل ہی آپ کے سامنے برانڈ نیم آ رہے ہیں, اسی کچھ ایگزامپل ہیں, ان میں سے بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ سے آپ اتنے واقف نہ ہوں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دینی تھی کہ برانڈ نیم کی ایگزامپل کیا ہوتی ہے. جیسے فرسٹ ون جو ہے دیٹ از ایڈیڈاس ہے, اس کے علاوہ برگر کنگ ہے, اس کے علاوہ KFC ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں میکڈونلڈ ہے, ماسٹر کارڈ ہے, پھر آپ کے پاس 7 اپ ہے, آپ کے پاس کوکا کولا ہے, آپ کے پاس ڈاکٹر پیپر ہے, پیپسی ہے, اسپرائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے یعنی کہ ویل فیمس برانڈ ہے جو ہمارے بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس طرح لیوائز ہے, اور بچپن میں ہو سکتے ہیں آپ نے لیگو یا کوڈیک, ان ساروں سے آپ بخوبی واقف ہیں. برانڈ نیمز میں کیا ہے, نیمنگ گائیڈ لائنس, کہ آپ نے اگر برانڈ نیمز چوز کرنا ہے تو آپ کن باتوں کا خیال رکھیں. سمپلسٹی اینڈ ایز آف پروننسیشن اینڈ اسپیلنگ. نام ایسا نہیں ہو کہ اس کی اسپیلنگ جو ہے یا تو وہ بہت مشکل ہو یا اس کی پروننسیشن بہت مشکل ہو. پھر اسی طرح ایک اور بات, فیملیئرٹی اینڈ میننگ فلنیس. فیملیئر بھی ہو اور میننگ فل بھی ہونا چاہیے, جس میں ہم کہتے ہیں نا بامعنی اور آسان فہم ہونا چاہیے. ڈفرینشیٹڈ, ڈسٹنکٹیو اینڈ یونیک. ڈفرینٹ ہو, یونیکنیس ہونی چاہیے, منفرد ہونا چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں, یہ اچھی بات ہے نیمنگ گائیڈ لائنس کی, لیکن اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں
کیونکہ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گا کہ صرف یہی نہیں کہ جو بات بک میں لکھ دی گئی یا بتا دی گئی وہی بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں ناٹ نیسیسریلی سارے جو برانڈ نیم ہیں وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات وہ نام بھی کلک کر جاتے ہیں کہ جو شاید اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے. آج کل بہت سارے ایسے برانڈ ہیں کہ جو شاید اتنے ان کا نام سمپل نہیں ہے، شاید ان کی ہمیں پروننسیشن بھی ہمیں صحیح آتی ہے یا نہیں آتی، یا وہ میننگ فل نہیں ہے، یا وہ اتنے یونیک نہیں ہے، لیکن اسٹل دے آر دا لیڈنگ برانڈس. سو یہ جسٹ ایک سجیشن ہے، لیکن ناٹ نیسیسریلی، کیونکہ یہ دیکھیں کوئی بیسک سائنسز نہیں ہے کہ 2+2=4. یہ آپ کی جو یہ ساری سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو چانسز ہے کہ وہ ہیں، لیکن اگر ریالٹی میں دیکھا جائے تو بعض برانڈ میں آپ سے ایگری کروں گا کہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے. نیمنگ پروسیجرز، ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز، آبجیکٹیو ڈیفائن کریں کہ جی آپ کیوں نام رکھنا چاہ رہے ہیں، کس وجہ سے. جنریٹ نیم اس کے جنریٹ کریں. اب ایک پروسیجر آپ کو بتایا جا رہا ہے. سپوز ایک میں نے بزنس اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی ہم بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں. کس کا بزنس اسٹیبلش کریں؟ کہ میں ایک موبائل کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے نام میں اپنے بزنس کو انکارپوریٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہر جو اس قسم کا بزنس ہے اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں موبائل، کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اس قسم کے کوئی نہ کوئی ورڈز ضرور آتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ جی آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، پھر نیم جنریٹ کریں، پھر اس کے بعد اسکرین انیشیل سلیکشن، پھر وہ جو آپ نے نیم سجیسٹ کیے ہیں ان میں سے ان کو اسکرین آؤٹ کریں جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ کو ایلیمینیٹ کر دیں جو آپ کے ارریلیونٹ ہے، جو آپ کرائٹیریا پورا نہیں اترتے. پھر اس کے بعد اسٹڈی سلیکٹڈ نیم. اب وہ جو نیم آپ نے سلیکٹ کیے ان کو اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کا سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام پر غور و فکر کریں، ان کے میننگز دیکھیں، اور لیڈنگ لینگویجز میں ان کی پروننسیشن اور میننگ دیکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے جو نام سلیکٹ کیا وہ ایک لینگویج میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیم نیم آپ کسی اور لینگویج میں لے کر جاتے ہیں یا اس کی سپیلنگ کسی اور لینگویج میں کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ اس کی جو میننگ جو سے ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں، اور اس کے جو میننگ جو سے ہیں وہ کوئی اس پروڈکٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. یہ بہت سارے برانڈز کے ساتھ یہ ایشو آئے ہیں کہ انہوں نے برانڈز اسٹیبلش کیے، اور اس کے بعد جب وہی برانڈ جو سے اکراس بارڈر گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر اس کنٹری میں، اس کلچر میں اس ورڈ کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور just because of the different meanings the brand is not able to gain the acceptance from the consumer. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے ریسرچ دی فائنل نیم. based on your feedback or information you will choose the best, the most appropriate name for your brand. اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، میں ابھی اس کو جب پڑھ رہا تھا، دیکھیں کیا ہم جب ہمارے فیملی میں کوئی نیا بچہ آتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے بھی یہی کرائٹیریا نہیں یوز کرتے؟ مور اور لیس اس میں بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نام اس کا کوئی سارے سجیسٹ کریں، ڈفرینٹ اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس بچے کے، یعنی کہ پیرنٹس کے علاوہ دادا دادی، نانا نانی، خالائیں، ماموں، چاچا، تایا، وہ سارے جو ہے ڈفرینٹ نیم سجیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس لسٹ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نیم جو ہے ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہمارے وہ آبجیکٹیو ہیں اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. پھر اس کا میننگ دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چند سلیکٹڈ نیمز جو ہیں اس کو وہ ایک آپ کی جیسے کچن کیبنٹ کہہ لیں کہ جس میں دادا دادی، نانا نانی یا اس کے پیرنٹس یا اس کے کلوز ریلیٹیو وہ بیٹھ کے پھر ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک دن اناؤنس ہوتا ہے کہ جی وہ جو نیا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ نیا بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا نام یہ ہے. تو اسی طرح جب آپ برانڈ کا بھی نام رکھتے ہیں تو آپ مور اور لیس اسی ہی فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ تاکہ آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں یہ وہی پریکٹس ہے کہ جو ہم باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں، برانڈ نیم سلیکشن میں بھی، آپ نیمنگ پروسیجر میں بھی مور اور لیس وہی پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے
اچھی بات ایک ہی ہوتی ہے, عقل کی بات ایک ہی ہوتی ہے, وہ آپ کریں یا میں کروں یا کوئی بھی کرے وہ ایک ہی ہوگی. پھر سلیکٹ دی فائنل نیم. اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کو جو نام سب سے اچھا لگتا ہے, سب سے یعنی کہ آئی ول یوز دی ورڈ موسٹ اپروپریٹ, جو بھی آپ کی اس کے مطلب ہے, تو وہ آپ ایک سلیکٹ کر کے اپنی پروڈکٹ کو وہ برانڈ نیم دے دیتے ہیں. یونیفارم ریسورس لوکیٹرز URLs. اسپیسیفائی لوکیشنز آف پیجز آن دی ویب. یہ آپ کے جو ویب ایڈریسز ہوتے ہیں www جو بھی ہے, یہ HTTP// کے بعد جو آپ کو لکھتے ہیں, یہ آپ کے URLs, اس کو ہم کہتے ہیں یونیفارم ریسورس لوکیٹرز. یہ بھی یونیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک ہی نیم دو ویب سائٹس کو ایلوکیٹ ہو جائے, امپاسبل. نون ایز ڈومین نیمز, ان کو ہم ڈومین نیمز بھی کہتے ہیں. پروٹیکٹ برانڈس فرام ان آتھورائزڈ یوز ان ادر ڈومین نیمز. یہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب آپ اس کو رجسٹر کروا لیتے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہے, اگر کوئی اس کو یوز کرے گا تو وہ آپ ہی, آپ کے علاوہ کوئی اور اس کو یوز نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اٹ آلسو پروٹیکٹ اینڈ اٹس پارٹ آف دی برانڈ ایلیمنٹ. سائبر سیکورٹی, یہاں پر ایک آپ کو ٹرمینالوجی سے انٹروڈیوس کروانا ہے کہ رجسٹرنگ, ٹریفکنگ ان اور یوزنگ اے ڈومین نیم ود بیڈ فیتھ ٹو پروفٹ فرام. دیکھیں, اگر آپ کسی بھی لیڈنگ برانڈ یا پرومیننٹ برانڈ سے ملتا جلتا نام رجسٹر کروا کے URL, اور اس پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو یعنی کہ گمراہ کر رہے ہیں یا ڈسیو کر رہے ہیں یا ان کو رانگ انفارمیشن دے رہے ہیں یا اس سے آپ کوئی اور پرسنل انٹرسٹ یا فنانشیل انٹرسٹ جنریٹ کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سائبر سیکورٹنگ. اب سائبر سیکورٹنگ بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی بھی جیسے ABC ہے, اب آپ نے کیا کیا کہ جی آپ اگر کوئی نام لے لیتے ہیں جی ABC کی جگہ آپ کی پوری کوشش ہے کہ ویسا ہی abc.com ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں abc.net لے لوں یا abc. کچھ اور مجھے مل جائے, اور اس کے بعد آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ جی کیونکہ abc.com بہت ہے تو کوئی غلطی سے abc.net لکھ دے گا تو ہو سکتا ہے وہ میرے پاس آ جائے, اور پھر میں جو ہے نا اس کے ساتھ جو بھی ہے کہ میں اس کو اپنے کو پروڈکٹ بیچ دوں یا میں آپ سے کوئی فنانشیل بینیفٹ لے لوں. اگر کسی کی یہ انٹینشن اور اس انٹینشن سے وہ لیڈنگ ملتے جلتے URL کے ساتھ نام کریٹ کر لیتا ہے اور الٹیمیٹلی کوشش یہ کر رہا ہے. ABC کیونکہ بہت سمپل ہے, نارملی یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک آ رہا ہے, جیسے سپوز کوئی بھی ہے, اب حبیب بینک limited.com ہے, اس میں ایک بات کر رہا ہوں, HPL.com ہے, ایک بینک کا نام ہے. اب کسی کی اگر بیڈ انٹینشن ہے تو وہ HBL کے حبیب بینک لمیٹڈ میں کچھ حبیب جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی HABEB بھی کر کے لے سکتا ہے. پھر وہ ایک اور کام یہ کر سکتا ہے کہ .net کے ساتھ لے لیا یا کوئی اور چینجز کر کے. اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مس اسپیل کرے یا غلطی کرے یا کوئی بلنڈر کرے تو وہ ری ڈائریکٹ ہو کر میرے پاس آ جائے, اور پھر نیچرلی اس کے آگے کوئی اور پلان ہوں گے. اس کو ہم کہتے ہیں سائبر سیکورٹی. اور اگین اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے تو بیسیکلی اٹس کرائم. The goodwill of a trademark belonging to someone else. The reason is why it's crime because جتنی بھی گڈ ول ہوتی ہے وہ اس برانڈ اونر کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس کو لے نہیں سکتا. Logos and symbols indicate origin, ownership and association. Range from corporate names or trademark written in a distinctive form to abstract designs that may be completely unrelated to the corporate name or activities. تو یہ جو لوگوز اور سمبلز جو سے آتے ہیں یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے, آگے جا کے میں آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن لوگوز کیا ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بھی آپ کا ڈیزائن ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ ڈیزائنز بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی ٹریڈ مارک بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی الفابیٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی کلر بھی آپ کے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے کیا نام میں برانڈ کو انڈیکیٹ کرے, آپ کی جو آنرشپ ہے, آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کو ہائی لائٹ کرے, اس کو ہم لوگوز اور سمبلز کہتے ہیں. لوگوز ڈسٹنکٹیو گرافک ڈیزائنز یوز ٹو کمیونیکیٹ اے پروڈکٹ, کمپنی اور آرگنائزیشن آئیڈینٹی. بہت سارے ہیں جس میں سے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. جیسے فرسٹ ون جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے, نائکی کا لوگو ہے. اس کے بعد اسٹار بکس کافی, ویری فیمس کافی برانڈ. اس کے بعد بین اینڈ جیری, یہ آپ کی یعنی آئس کریم آپ سمجھ لیں کہ بین اینڈ جیریز جو ہے یہ اس کا ہے.
اور اس میں انہوں نے جیسے پروموٹ کیا ہوا ہے آل نیچرل بین اینڈ جیری، تو یہ ان کے لوگوز ہیں. پھر اسی طرح برانڈ سمبلس، جب ہم سمبلس کی بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ سمبلز ہیں. جیسے فرسٹ کوکا کولا کا ہے، اس کے بعد بیچ میں ایپل کا بھی آ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا مائکروسافٹ کا بھی ہے، اور اس کے بعد لیگو ہے، مرسڈیز ہے، اور اس کے علاوہ نائکی ہے یا آپ کا ریڈ کراس کا ہے. یہ سارے ڈفرینٹ یعنی برانڈ سمبلز ہیں. پھر اس کے علاوہ برانڈ کریکٹرز ہوتے ہیں. اب یہ برانڈ کریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسپیشل ٹائپ آف برانڈ سمبل. یہ بھی ایک برانڈ سمبل کی ہی ایک قسم ہے، لیکن دیز آر دا اسپیشل ٹائپ. اب اسپیشل ٹائپ میں کیا ہوتا ہے؟ ون دیٹ ٹیکس آن ہیومن اور ریئل لائف کریکٹرسٹکس. جب آپ کوئی بھی ہیومن یا کوئی کریکٹر لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ریئل لائف کریکٹرسٹکس، تو اس کو ہم کہیں گے کریکٹرز. اور ابھی اس کے آگے میں آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ انٹروڈیوس تھرو ایڈورٹائزنگ اینڈ کین پلے اے سینٹرل رول ان ایڈ کمپینز اینڈ پیکج ڈیزائن. ان کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے تھرو ایڈورٹائزنگ کے، اور یہ بھی آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس میں ان کا ایک سینٹرل رول ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کے کریکٹرز اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اسی ہی کی وجہ سے آپ کا برانڈ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. جیسے ابھی اگلی سلائیڈ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے بہت سارے جو کریکٹرز ہیں وہ بہت پاپولر ہیں. جیسے کہ مکی ماؤس ہے، آپ کا پنک پینتھر ہے، یہ آپ کے، یا باقی بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی ڈونلڈ ڈک ہے، یہ اس قسم کے، یہ جتنے بھی آپ کے کریکٹرز ہیں تو یہ آپ کے بڑے فیمس ہیں، اور جن برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کو ایک یعنی ڈسٹنکٹیو آپ کو ریکگنیشن مل جاتی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے سلوگنز. اب سلوگنز کیا ہوتے ہیں؟ ایز پر دا ڈیفینیشن شارٹ فریزز دیٹ کمیونیکیٹ ڈسکرپٹیو اور پرسویسو انفارمیشن اباؤٹ دی برانڈ. چھوٹی چھوٹی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہیں جو آپ کی ایکسپلین کرتی ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اور اس کی کیا ہے کہ سلوگنز میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فنکشن ایز یوزفل ہکس اور ہینڈلز ٹو ہیلپ کنزیومر گریسپ دی میننگ آف اے برانڈ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوزفل کیا ہے، ہکس بھی ہیں اور ہینڈلز بھی ہیں جو آپ کے کنزیومرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ انڈسپینسبل مینس آف سمرائزنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ دی انٹینٹ آف اے مارکیٹنگ پروگرام. ان شارٹ سلوگنز وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کے برانڈ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں، انکریج بھی کرتی ہیں، ایک پہچان بھی دیتی ہیں. اور یہ آپ کے بعض اوقات ایڈورٹائزنگ میں سب سے اسٹرانگ میسیج بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آئیں سلوگنس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ جو ان سے شاید آپ نے پہلے بھی دیکھیں، کچھ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئے سلوگنس ہو. The first one is like a good neighbor, State Farm is there. اب اسٹیٹ فارم جو ہے اس کا یہ اس کا لوگو ہے. اسٹیٹ فارم جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے ہوم انشورنس، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لائک اے گڈ نیبر، کہ جس طرح ایک آپ کا اچھا ہمسایہ ہوتا ہے، تو ہم بھی اسٹیٹ فارم جو ہے وہ برانڈ نیم ہے، اور اسٹیٹ فارم کی جو پروڈکٹ ہے اس میں یہ ہوم انشورنسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کو کوریج دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی یعنی کہ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو دے ول پروٹیکٹ اینڈ دے ول پے یو اگینسٹ یور ہوم انشورنس. تو یہ ان کا سلوگن ہے. پھر جسٹ ڈو اٹ، یہ ہم سب کو پتہ ہے، نائکی. پھر اس کے بعد ایک اور ہے نتھنگ رنس لائک اے ڈیئر، یہ جان ڈیئر اگین ایک ویل نون انٹرنیشنل برانڈ ہے. پھر اس کے بعد آئی ایم لونگ اٹ، اب یہ ہمارے یہاں پہ بھی ہے، بہت فیمس ہے اور ہم سارے یعنی کہ اس برانڈ سے بخوبی واقف ہیں، دیٹ از میک ڈونلڈ. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے دیٹ از وی ٹرائی ہارڈر، یہ آپ کے رینٹ اے کار ایویز، یہ ان کا سلوگن ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو ون آف دا لیڈنگ انٹرنیشنل ریٹیلر ہے آلویز رو پرائس، والمارٹ. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں کہ کس طرح سلوگنز ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بھی جتنے بھی برانڈ ہیں سب کا کوئی نہ کوئی سلوگنز ہے. ٹھیک ہے، آپ یو فون کا دیکھیں، آپ موبی لنک کا دیکھیں، آپ ٹیلی نور کا دیکھیں، سب کمپنیز کے اپنے اپنے سلوگنز ہیں اور ان کو یوز کرتی ہیں اپنی ایڈورٹائزنگ پروموشنل کمپین میں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جنگلز.
اب میں نے شروع میں بھی آپ سے جب ایلیمنٹس کی بات آ رہی تھی میں نے پریسائزلی پوچھا تھا کہ بھی جنگلز کیا ہوتے ہیں. تو جنگلز کیا ہوتے ہیں؟ جنگلز میوزیکل میسیجز ریٹن اراؤنڈ دی برانڈ. آپ کے کچھ میسیجز جو ہوتے ہیں وہ میوزک کی فارم میں ہوتے ہیں کہ اس میں میوزک پلے کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا ہے کوئی ایلیمنٹ تو اس کو ہم کہیں گے جنگلز. ہیو کیچی ہکس اینڈ کورسز دیٹ بیکم پرماننٹلی رجسٹرڈ ان دی مائنڈز آف لسنر. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب یہ پلے ہوتا ہے تو یہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے بہت ساری چیزیں. اور اس میں کیا ہے کہ انہانس برانڈ اویئرنیس بائی ریپیٹنگ دی برانڈ نیمز ان کلیور اینڈ امیوزنگ ویز. یہ جو ہے آپ کا جو جنگلز جو ان سے ہیں یہ آپ کے وہی ہے کہ انہانس کرتے ہیں آپ کے برانڈ اویئرنیس کو. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہی میوزک بجتا ہے بچے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں, فوراً میوزک سن کر پتہ چل جاتا ہے جی کس چیز کا ایڈ ہے, کون سا برانڈ ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسی لیے یہ والز ہوں گے, یہ اوم اور آئس کریم ہو گئے, یہ اس کو بڑے اسٹرانگلی یوز کرتے اور ان کا میوزک یا ان کے جنگل سن کر ہی بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کا ایڈ آ رہا ہے. بے شک وہ ٹی وی نہ بھی دیکھ رہے ہوں, وہ دوسرے کمرے میں ہوں, لیکن جسٹ بیکاز آف دا جنگلس. تو دس از دی پاور آف جنگلس اینڈ کمپنیز یوز اسپیشلی ٹو پروموٹ دیئر برانڈس. ویسے تو برانڈ ایلیمنٹس میں سارے ہی ایلیمنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن بعض کیسز میں جنگلز جو سے ہیں وہ بڑے فیمس ہوتے ہیں. اگر آپ بھی آج یاد کریں آپ کے مائنڈ میں بھی بہت سارے ایسے جنگلز ہوں گے جو آپ کو آپ کے بچپن کی یاد دلاتے ہوں گے, آپ کو گزرے وقتوں کی یاد دلاتے ہوں گے, اور وہ آج بھی آپ کو یاد ہیں. کیوں وہ برانڈ یاد ہیں؟ جسٹ بیکاز آف جنگلز. پیکیجنگ. اگین پیکیجنگ کی جو ڈیفینیشن ہے ایکٹیویٹی آف ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ کنٹینرز اور ریپرز. ٹھیک ہے, ہر پروڈکٹ کسی نہ کسی پیکیجنگ میں آتی ہے, لیکن مارکیٹرز پیکیجنگ کو صرف اس کا کنٹینر یا ریپنگ کے طور پر نہیں دیکھتے. یہاں پر فرام دی پرسپیکٹو آف بوتھ دی فرم اینڈ کنزیومر پیکیجنگ مسٹ آئیڈینٹیفائی دی برانڈز. پہلی بات یہ ہے کہ پیکیجنگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ برانڈ کون سا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپسی کی بوٹل کے اوپر پیپسی نہ لکھا ہو باقی سب کچھ لکھا ہو, ڈالڈا کے اوپر ڈالڈا نہ لکھا ہو باقی سب کچھ موجود ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پیکیجنگ آپ کی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے برانڈ کو. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنوے ڈسکرپٹیو اینڈ پرسویسو انفارمیشن. پھر اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس کی ریسپی ہوتی ہے, اس کی فارمولیشن ہوتی ہے, اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کو اس میں انفارمیشن ملتی ہے. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یعنی پرسویو کرتی ہے, پرسویسو انفارمیشن ہے جو آپ کو انکریج کرتی ہے کہ یو بائی اینڈ گو فار دا ٹرائل. فیسیلیٹیٹ پروڈکٹ ٹرانسپورٹیشن اینڈ پروٹیکشن. نو ڈاؤٹ پیکیجنگ جو سی ہے وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور آپ کی پلیسنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. پھر اسی طرح اسسٹ ان ایٹ ہوم اسٹوریج. دیکھیے ہم ان پروڈکٹ کو بعض اوقات پریفر کرتے ہیں جن کو گھر میں اسٹور کرنا آسان ہوتا ہے, ہم ان کو محفوظ طریقے سے رکھ سکیں. بعض اوقات ہم وہ پروڈکٹ نہیں خریدتے جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ جو کہ ہمارے اسٹوریج میں ہماری پرابلم کریٹ کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو لوز پیکنگ میں ہے آپ کوئی ہارڈ پیکنگ میں لے لیں, کیونکہ لوز پیکنگ میں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت ساری پروڈکٹس لوز پیکنگ میں آ رہی ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ لوز پیکنگ صرف اس لیے نہیں خریدتے کہ مے بی پروڈکٹ ہینڈلنگ از ڈیفیکلٹ. پیکیجنگ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اسے سلائیڈ کے بعد, دیٹ از ایڈ پروڈکٹ کنزمپشن. پیکیجنگ جو سی ہے وہ آپ کی ویسے بھی پروڈکٹ کنزمپشن میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. میں ایک بات شاید آپ سے پہلے بھی کی ہے یا نہیں کی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ڈالڈا جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو آج کل پروموٹ کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی ڈالڈا ود وٹامن اے اینڈ ڈی, یا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈالڈا ود لو کولیسٹرول, یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈالڈا ود ایکسٹرا ریفائن, یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹس گڈ فار یور ہیلتھ. تو ڈالڈا کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈالڈا اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایزی پور, اٹس ایزی ٹو ٹرانسفر فرام دی بوٹل آف ڈالڈا ٹو اینی ادر کنٹینر. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈالڈا جو سے ایک فوڈ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, لیکن وہ اپنی پوری کمپین میں کوئی فوڈ کی بات نہیں کر رہا, کوئی ہیلتھ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ پیکیجنگ کی بات کر رہا ہے.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ویل نون فیمس برانڈ جو ہے وہ بھی پیکیجنگ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جسٹ کوئکلی آپ کو بتانا ہے کہ پیکیجنگ کس قسم کی ہوتی ہے اور پیکیجنگ میں کیا کیا شامل ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سامنے تینوں طرح کی پیکیجنگ آ گئی ہے. فرسٹ پیکیجنگ جو لیفٹ سائڈ پر آپ کے ہے دیٹ از ٹائڈ. یہ ایک لوز پیکنگ ہے لیکن کیونکہ یہ پروڈکٹ کی نیچر اس قسم کی ہے اس لیے اس میں کوئی ایشو نہیں. اس کے بعد آپ کا کیمبل ٹن پیک ہے, مور اسٹرانگ مور وہ کیئرنگ ہے, اس کو ایزی ٹو ہینڈل ہے, ٹرانسپورٹیشن میں بھی اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک کلو کارن فلیکس ہے, اس کی ایک اپنی پیکنگ ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ پیکنگ ہے. پیکنگ آپ کے پروڈکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, نیچر آف دی پروڈکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, پھر آپ کی سرکمسٹانسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کہاں پہ اور کہاں کس طرح اس پروڈکٹ کو موو کروانا ہے. پھر اس کے بعد واٹ ڈز برانڈ مینس, واٹ اے برانڈ ڈز. بیچ میں ہم برانڈ ایلیمنٹس پہ چلے گئے تھے, اصل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی برانڈس کے اوپر. تو برانڈ جو ہے وہ آپ سے کیا کہتا ہے, ڈفرینشیٹ اے پروڈکٹ فرام اٹس کمپیٹیٹرز. پہلی بات یہ ہے کہ برانڈ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میرے سامنے 4-5 کولا ڈرنکس گلاس میں ڈال کر ٹیبل پہ رکھ دیا جائے تو میں کیا شاید آپ بھی یا کوئی بھی یہ ڈفرینشیٹ نہ کر سکے صرف دیکھ کر کے ان میں سے کوک کون سی ہے, پیپسی کون سی ہے, گورمے کولا کون سی ہے, امرت کولا کون سی ہے, اے بی سی کولا کون سی ہے. تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ کا جو برانڈ ہے, ہم ایک ہی وہ ریفریجریٹر کو اوپن کرتے ہیں, شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈفرینٹ بوٹلز پڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ تصور کریں کہ اگر کسی دن ان کے اوپر سے سارے لیبلز, ان کی پیکیجنگ جو ہے وہ ساری یونیفارم ہو جائے اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون سی پروڈکٹ ہے, یہ کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جی آپ کوئی اس میں کوئی بلینڈر کر لیں, آپ اس کو پتہ چلے گا کہ فوڈ یا کوئی ڈرنک اٹھا کے لا رہے ہیں اور پتہ چلے کہ جی وہ تو کوئی کیمیکل ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ڈفرینشیٹ اے پروڈکٹ فرام اٹس کمپیٹیٹر. جب آپ برانڈ اس پہ لگاتے ہیں, اس کو نیم دیتے ہیں تو وہ آپ کا ڈفرینشیشن کریٹ کر دیتا ہے. میکس اے پرومس ٹو کنزیومرز, اگین وہی بات کہ برانڈ آپ کو ایک ایشورنس دیتا ہے. اٹ میک اے پرومس وتھ یو کہ اٹ ول ناٹ give it will not deliver as per the expectations of you, it will deliver as per the expectation of you. اور وہ آپ کو assurance دیتا ہے کہ it will work in the same manner as we are promoting in our advertisement, and they also give you the assurance کہ whatever we are communicating with you, the product will be the same. تو یہ ساری جو ایشورنسز جو ہیں یہ آپ کو ایک برانڈ سے مل رہی ہوتی ہیں. سرو ایز اے ڈرائیونگ یونیفائنگ فورس ڈائریکٹنگ آل فنکشنز ایریا انکلوڈنگ آئی ایم سی. یہ برانڈ ہی ہوتا ہے جس کی ساری ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, اسی کو ہی ہم پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ سارا دن اگر آپ دیکھیں کہ وہی برانڈ نیم ہی آپ کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی ایڈ اٹھائیں اس میں کیا ہوتا ہے, برانڈ نیم ہوتا ہے. کوئی آپ ٹی وی سی دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, برانڈ نیم ہوتا ہے. پکچرز دیکھیں, اس کا میوزک سنیں, اس کا کیا نام ہے, گرافکس دیکھیں, اس کی پلیسنگ دیکھیں, ہر جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی اور وہ کیا ہے کہ دیٹ از دی ڈرائیونگ یونیفائنگ فورس ڈائریکٹنگ آل دی آئی ایم سی ایکٹیویٹیز. پھر ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. there is an tendency to think of most brands in terms of tangible products categories like soft drinks or breakfast cereal. However, in the real world, there are many intangible brands. One example is the fact that every 4 years of professionals from major MC agencies are enlisted in the US presidential elections campaign to help brand one of the candidates. اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جو برانڈ جو ہے وہ صرف پروڈکٹس ہوتی ہیں, یا برانڈ جو ہے وہ صرف ٹینجیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, یا برانڈ جو ہے وہ کوئی فزیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, برانڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل دی ہے کہ آپ کے یہاں پر جو امریکہ میں جب پریزیڈنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ جو پریزیڈنٹ جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایسے ہی پروموٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک برانڈ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو پرسنالٹی ہے, وہ جو ایک انڈیویجول ہے,
اس کو اسی ہی طرح کہ جس طرح ہم ایک پروڈکٹ کو برانڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس ایک عام شخص کو اسی طرح کنورٹ کیا جاتا ہے ایز اے برانڈ. اور وہ جو برانڈ جو ہے پھر وہی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بنتا ہے. تو وہ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی کبھی الیکشن کمپین دیکھیں, اس کی آپ وہی دیکھیں, اس کی ساری اس کے کلرز دیکھیں, وہی آپ کے جو ہے برانڈ ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں, وہ سارا کرائٹیریا جو ہے وہ اس پہ بھی پورا یعنی کہ اتر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں. ایچ آف دیز یونیورسٹیز ریپرزینٹ اے برانڈ امیج. میں نے جان بوجھ کے آپ کے سامنے کچھ یونیورسٹیز کے, بزنس اسکولز کہہ لیں, یونیورسٹیز کہہ لیں, ان کے میں نے آپ کے سامنے لوگوز آپ کے سامنے ہیں یا ان کے برانڈز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان ساروں کے متعلق ہمارا کچھ نہ کچھ امیج ہے. کامسیٹس اس کا کوئی اپنا امیج ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کی جو عام پبلک ہے وہ اس کو کہاں پہ پلیس کرتے ہیں. اس کے بعد لمز ہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, اس کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے. پھر اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ, اس کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے. اور اس طرح انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA. اب یہ سارے لوگوں ہیں, ان کی اپنی اپنی ایک امیج ہے, ان کی اپنے ہی ایک کلائنٹیج ہے, اور ہم ان سارے برانڈز کو اسی طرح ہی ویٹیج دیتے ہیں جس طرح کہ ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس کے برانڈز کو دیتے ہیں. پھر اسی طرح دی پاور آف اے برانڈ, آئیڈینٹیکل سیریل ٹیسٹڈ بائی کنزیومرز, کیلوگز ورسز نو برانڈ. اب لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ کیلوگز کو رکھا اور ایک جگہ پہ نان برانڈڈ کو. اب جب ریزلٹس آیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ریزلٹس کیا کہتے ہیں, 59% چوز کیلوگز, 41% چوز نو برانڈ. تو یہاں سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ دی پاور آف اے برانڈ کیا ہے, کہ لوگوں نے کہا کہ جی وی ول پریفر کیلوگز ایز اے برانڈ انسٹیڈ آف نو برانڈ, کیونکہ کیلوگز جو سرٹن ایشورنسز دے رہا ہے, اٹس ون آف دا لیڈنگ فوڈ کمپنی. تو اس کی جو پروڈکٹ ہوں گی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایشورنسز ہوں گی, کوئی کوالٹی ہوگی, کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا. لیکن نان برانڈڈ کے کیس میں یہ ہے کہ ہو ول بی رسپانسبل. پھر اسی طرح آئیڈینٹیکل ٹی وی سیٹس ایگزامنڈ بائی کنزیومرز, ایک طرف ہٹاچی کا ٹیلی ویژن جو ہے اس کو رکھا گیا, دوسری طرف جو ہے وہ جنرل الیکٹرک کے جو ہے ان کو رکھا گیا. اور سرپرائزنگلی جو ہے کنزیومر ولنگ ٹو پے $75 مور فار ہٹاچی دین جنرل الیکٹرک. لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہٹاچی جو ہے اگر وہ $75 بھی ہم سے ایکسٹرا چارج کرے تو وی آر ریڈی ٹو پے, ہم دے دیں گے, کیونکہ ہٹاچی جو ہے وہ مور ریلائبل برانڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل الیکٹرک ان دی کیٹیگری آف ٹی وی. یہ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں جہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ جی پاور آف اے برانڈ کیا ہوتی ہے. کہ اور آپ بھی دیکھیں, وی آلویز پے مور, وی آلویز پے ایکسٹرا ٹو اے پرٹیکولر برانڈ. ہم برانڈڈ پروڈکٹس کو ہمیشہ زیادہ ان کی قیمت ادا کرتے ہیں. ہم نان برانڈڈ پروڈکٹس کے مقابلے میں برانڈڈ پروڈکٹ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایکسٹرا پرائز پے کرتے ہیں. اینڈ وہ جو ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہیں دیٹ از دی پریمیم. اور اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ وی آر گیٹنگ این ایشورنس فرام دی برانڈ. ریٹیلرس آر کریٹنگ دیئر اون برانڈس, اسٹور برانڈس, ایک ہاؤس برانڈ اور پرائیویٹ لیبل. A brand used exclusively by one chain of stores for a line of products made to a store specification. اب یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ جو سٹورز ہیں وہ اپنے برانڈز بھی یوز کر رہے ہیں. سٹور سے مراد یہ کہ آپ کی جو ریٹیل سٹورز ہیں, اب آپ وہاں پر جائیں, سپوز آپ کیچپ کی اگر بات کریں, وہاں پر اگر شیزان ہے, نیشنل ہے, آپ کی کنور ہے, آپ کی میچلز ہے, جتنے بھی برانڈز ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ سٹورز کی کوئی اپنی بھی وہاں پر پڑی ہو. پاکستان میں ابھی یہ کانسیپٹ اتنا وائڈلی یعنی کہ نہیں ہے اویلیبل, لیکن ایڈوانس کنٹریز میں وہاں پر ہر جہاں پر آپ پاس لیڈنگ برانڈز بڑے ہوتے ہیں وہاں پر سٹور کا ایک اپنا برانڈ بھی موجود ہوتا ہے. اور جنرلی جو سٹور کا اپنا برانڈ ہوتا ہے وہ اکنامیکل ہوتا ہے اور وہ سمپل پیکیجنگ میں ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ کوالٹی جو سی ہے وہ سیم ہے, لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی پیکیجنگ کو ہم نے بہت یعنی سمپل رکھا ہوا ہے, اس لیے that is available at a lower price as compared to the leading brands. 3 key steps, how are brands created? 3 key steps میں کیا, determining the desired brand position. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کسی بھی برانڈ کی اگر آپ برانڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی پوزیشن ڈٹرمن کریں کہ آپ اس برانڈ کو کہاں پلیس کرنا چاہ رہے ہیں.
کہ اس ٹارگٹ مارکیٹ کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کچھ برانڈز ہیں وہ بہت یعنی کہ ہائی کلاس کے لیے ہوتے ہیں, کچھ برانڈ جو سے ہیں وہ مڈل کلاس کے لیے ہوتے ہیں, کچھ جو سے وہ لوور کلاس کے لیے بھی ہوتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ میں بے شمار برانڈز ہیں پاکستان میں. اگر ایک اینڈ پر آپ کے اچھے برانڈز ہیں تو اس میں ایک برانڈ ایسا بھی ہے جو یہ کلیم کرتا ہے جیسے کہ انگلش ٹوتھ پیسٹ ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے سب سے سستا ٹوتھ پیسٹ. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جی سب سے کوالٹی کا ٹوتھ پیسٹ ہے, یا آپ کے یہ دانتوں کو صاف کر دے گا, یا آپ کے کوئی پلاک ریموو کر دے گا. ان کا دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں سب سے سستا ٹوتھ پیسٹ انگلش ٹوتھ پیسٹ. تو یہ ہے کہ آپ کی پوزیشننگ کی آپ کیا امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنے برانڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ, ڈیولپنگ برانڈ آئیڈینٹیفیکیشن. برانڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کریٹ کریں, وہی برانڈ ایلیمنٹس کہ پیپل آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دس از دا برانڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی برانڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہ ہو. جیسے ہم سب کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے, ہم سب کے کوئی نہ کوئی CNIC نمبر ہے, ہم سب کا کوئی نہ کوئی رول نمبر ہوتا ہے, ہماری رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی ID ہوتا ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی لاگ ان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں, اس طرح برانڈ کی بھی آپ نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریٹ کرنی ہے. اور آئیڈینٹیفیکیشن آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ بائی اسٹیبلشنگ برانڈ ایلیمنٹس. پھر وہی ہے کریٹنگ برانڈ امیج. پھر آپ اپنے برانڈ کا امیج کریٹ کریں کہ جو بھی آپ اس کا امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی جو کہ ہم لیٹر آن ڈسکس بھی کریں گے. پھر ڈٹرمنگ دی ڈیزائرڈ برانڈ پوزیشن. یہ اس کے لیے ایک پرسیپچول میپ ہوتا ہے, جیسے کہ اس کیس میں پرسیپچول میپ آف ایتھلیٹک شو برانڈ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں, اس میں ایک طرف آ رہا ہے ہائی سٹائل اور +5 ہے, دوسری طرف لو سٹائل -5 ہے. رائٹ سائڈ پہ +5 ہائی پرفارمنس ہے, -5 لو پرفارمنس ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ LA گیئر جو ہے اس کی سٹینڈنگ کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تقریباً کوئی آ رہا ہے نمبر 3 ہائی سٹائل میں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لو پرفارمنس میں بھی یہاں پر فال کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں نائکی جو ہے وہ ہائی سٹائل بھی ہے اور ہائی پرفارمنس بھی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک جو ہے وہ لو سٹائل ہے, ہائی پرفارمنس ہے لیکن ساتھ ہی وہ لو ہے. اب اس قسم کی جو پرسیپچول میپ ہوتے ہیں اس پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو برانڈ کی پوزیشننگ کیا ہے, آپ کا برانڈ کو کنزیومر کہاں پر پوزیشن کر رہا ہے. پھر IMC ایکشن, ڈاکٹر اسکولز, یہ اس کی ویب سائٹ کا ایک یعنی اس کا پکچر ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر اسکول کیا ہے کہ ان کے ووڈن بیس کے شوز ہوتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے شوز کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ہیل کو, آپ کے شو کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. اب ان کا کیا ہوا کہ جی ان کو بھی کچھ ایشو آ گیا, چیلنج آ گیا, ریورٹلائز ڈاکٹر اسکولز برانڈ, کہ آپ نے اس برانڈ کو جو ہے ریورٹلائز کرنا تھا, کسی وجہ سے وہ اتنا ایکٹیو یا وہ نہیں تھا. این IMC پروگرام فیچرنگ ریویمپڈ مور فیشنیبل پروڈکٹ لائن, پروڈکٹ پلیسمنٹ آن ٹیلی ویژن, نیو ڈسٹریبیوشن ان شو سٹورز. انہوں نے کیا کیا, اس کے لیے ایک IMC کمپین چلائی جس میں انہوں نے پروڈکٹ جو ہے اس کے نیو ڈیزائن میں انٹروڈیوس کروائے, اور ساتھ ان کچھ فیمس پروگرام کے ساتھ کہ اس میں جو آپ کے فیمس پروگرام کے کریکٹرز تھے انہوں نے وہ شوز جو سے وہ یوز کرنے شروع کر دیے. اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کے جو ہے شوز کی جو ڈسٹریبیوشن بھی آپ نے اسٹیبلش کی, اور ان ساروں کا ریزلٹس کیا نکلا کہ سم ڈاکٹرز کالز شوز ناؤ سیل فار $169. حالانکہ وہ بظاہر ایک بہت سمپل شو ہے, لیکن جسٹ بیکاز آف دی برانڈ جو انہوں نے اپنا امیج کریٹ کیا ہے, جس طرح انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے, ناؤ دے آر سیلنگ اٹ ایٹ اے ویری ہائر پرائز آف $169. Insight, stakeholder overlap. Organization must assume that multiple stakeholder groups may be exposed to brand messages. In other words, stakeholders overlap. For example, an IMC audit for a bank found that 95% of the bank's employees were also bank customers, and that 75% owned shares of the bank's stock. Marketers must make sure that brand messages are acceptable to all stakeholders and that the presentation of the brand image and position is consistent for all of these groups. دیکھیں آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے, جیسے ایک آپ کا امپلائی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا شیئر ہولڈر بھی ہو,
اسی طرح جب انہوں نے یہ کچھ یہ جس پہ انہوں نے یہ بیس کر کے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بینک میں انہوں نے دیکھا کہ جو بینک کے 75% جو ہے وہ امپلائز تھے وہ اس کے شیئر ہولڈر بھی تھے، اور اس سے 95% کے جو ہے وہ اسی بینک میں اکاؤنٹ بھی تھے. اب وہ امپلائی بھی ہیں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہیں، وہ امپلائی بھی ہیں، وہ شیئر ہولڈر بھی ہیں، تو آپ کے یہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے جب بھی کوئی IMC میسج کریٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ میسج صرف امپلائیز کے لیے، یہ کسٹمرز کے لیے ہے، کہ بعض اوقات آپ کے جو کنزیومرز ہوتے ہیں اور امپلائی ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے دونوں کو ہی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کمپریہنسو اپنا IMC میسج جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. آسپیکٹس فوسٹر بائی دی کمپنی. کنسسٹنسی ریلیشن شپ آسپیکٹس میں کیا ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے، پھر اس کے علاوہ آپ کی رسپانسونیس ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ ایز اے کمپنی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں دین یو آر ایبل ٹو اسٹیبلش گڈ ریلیشن شپ ود یور کنزیومر. جیسے ہم برانڈ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو اس کیس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک گائیڈ لائن بتا رہے ہیں کہ آپ اچھے ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، آسپیکٹس رائزنگ فرام دی کنزیومر. اب کنزیومر سے جو ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ریلیشن شپ آسپیکٹس کنزیومر سے آپ کو کیا ملے گا؟ کنزیومر سے آپ کو ٹرسٹ ملے گا. کنزیومر ول ٹرسٹ آن یو اینڈ یور برانڈ. سیکنڈ، دے ول لائک یور برانڈ، یور آرگنائزیشنز، یور پروڈکٹس. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اف دے آر ٹرسٹنگ یو، دے آر لائکنگ یو، نیچرلی دے آر دا سیٹسفائڈ کسٹمر. دس از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف ایوری مارکیٹرز to bring a smile on the face of your customers by getting their satisfaction. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. Maintaining relationship is critical. Existing brand accounts for most of the brand communication with consumers. Selling to existing customer is much less costly than attracting new customers. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے. پھر اس کے علاوہ current heavy user typically account for most of a brand's revenue. آپ کا جو زیادہ تر ریونیو آتا ہے وہ انہی کلائنٹ سے آتا ہے جو آپ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ لائل ورڈ آف ماؤتھ ایڈوکیٹس کین بی ہائیلی پرسویسو ود ادر کنزیومر. پھر یہ جو آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ہے لائل کسٹمر سے، وہ اس سے کہیں زیادہ امپریسو ہے کہ جو آپ ایڈورٹائزنگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. دیکھیں کمپنیز جو مرضی کہتے ہیں کنزیومر اس کو اتنی ویٹیج نہیں دیتا، اور نارملی وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو ایڈورٹائزنگ ہے، پیڈ فارم ہے، یہ تو کمپنی کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ایک تھرڈ پرسن، ایک یوزر، جب وہ کسی بھی پروڈکٹ یا برانڈ کے متعلق بات کرتا ہے تو اس کی بات کی جو اہمیت ہے، ویٹیج ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو اسی چیز کو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننگ ریلیشن شپ از کریٹیکل اینڈ دیز آر دا فیو ایڈوانٹیجز آف مینٹیننگ ریلیشن شپ. Maintaining relationship is critical. Customer relationship management, the optimization of all customer contacts through the distribution and application of customer information. Simply stated, it is your promise that no matter how you customers interact with you, you will always recognize who they are. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہے، اس پہ ہم لیٹر آن بھی بات کریں گے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے کسٹمرس کا ڈیٹا ہوتا ہے، ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ پریفرنسز، ان کے بائنگ، ان کے پرچیزنگ پیٹرنز ہوتے ہیں، جس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ یور کسٹمرز. اور جب آپ کو کسی کا آئیڈیا ہوتا ہے اسی مطابق آپ اپنے پروڈکٹ کو ٹیلرڈ کرتے ہیں، اسی مطابق ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس لیے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بیسیکلی کیا ہے کہ یو کلیم کہ یو آلویز ریکگنائز your customers. Relative importance of different stakeholder groups. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کسٹمر جو ہیں وہ بالکل سینٹر میں، کسٹمرز اینڈ یوزر اینڈ چینل ممبرز ان کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے امپلائیز کی ہے، پھر آپ کی MC ایجنسیز ہیں، میڈیا ہیں، سپلائرز اینڈ فائنینشیل کمیونٹی انویسٹرز ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی کمیونٹی، کمپائٹرز، گورنمنٹ ریگولیٹرز اینڈ اسپیشل انٹرسٹ گروپ ہیں، وہ اس سے باہر والے سرکل میں. تو آپ نے بھی سب سے زیادہ کس کو اہمیت دینی ہے؟ اپنے کسٹمرز کو، اپنے چینل ممبرز کو، اور اس کے بعد آپ کے جو اپنے امپلائیز ہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد برانڈ ایکویٹی جو ہے اس کی ہم بات کریں گے کوئکلی، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از برانڈ ایکویٹی اینڈ ہاؤ از اٹ کریٹڈ. برانڈ ایکویٹی دی انٹینجیبل ویلیو آف اے کمپنیز بیونڈ اٹس فزیکل نیٹ ایسٹس.
ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی بھی کمپنی کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. although it's not present on the record book, but it's everything and it indicates how strong a brand is. 4 ways of leveraging کیا ہے. broadening distribution, اگر آپ کی برانڈ ایکویٹی ہے آپ اپنی ڈسٹریبیوشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, برانڈ ایکسٹینشنز کر سکتے ہیں, مزید برانڈ کریٹ کر سکتے ہیں, کو برانڈنگ کر سکتے ہیں, اپنے برانڈ کو کسی دوسرے برانڈ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ برانڈ لائسنسنگ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے برانڈ کے رائٹس جو ہیں دوسروں کو دے کر وہاں سے بھی آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد فائنل نوٹ ہے, ون آف IMC's موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن helping to build trust in brands, therefore enhancing consumer relationship. IMC کا کیا فائدہ ہے کہ یہ آپ کی برانڈ کی ٹرسٹ کو جو ہے انکریز کرتا ہے, اور جب آپ کی ٹرسٹ انکریز ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا. جب آپ کا کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو کسٹمر ول شو مور لائلٹی ود یور برانڈ. Reasons and organization's communication with its stakeholder influences everything else it does. آپ کی کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت کچھ جو ہے وہ اس کو چینج بھی کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ انفلوئنس بھی کرتی ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پر ختم کریں گے, اور اس کے بعد یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آج کا لیکچر تیار کیا گیا. اور اس کے بعد اینڈ پر ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ایک اچھی سی پیاری سی بات آپ سے کرنی ہے. وہ بات کیا ہے کہ the man who removes a mountain begins by carrying away small stones. چائنیز پروورب. یہ بڑی انکریجنگ جو سی ہے وہ پروورب ہے کہ اگر آپ یا وہ شخص کے جس نے ایک پہاڑ کو ریموو کر دیا, اس نے ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا, تو اس نے اپنا جب کام شروع کیا تھا تو اس نے ایک چھوٹے سے پتھر کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھنے سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا. تو آپ بھی بے شک آپ کے سامنے کتنے بھی پہاڑ ہوں, لیکن اگر آپ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ آج سے کچھ بھی کام شروع کریں گے تو کوئی پہاڑ آپ کے سامنے پہاڑ نہیں رہے گا. کسی پہاڑ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنی ہمت سے, محنت سے اور عمل سے بہت کچھ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.